अजीज सामेईन, आज हम एक किताब पर गुफ्तगू करेंगे और उसका तज्जिया पेश करने की कोशिश करेंगे। ये लफ्ज़ बा लफ्ज़ तर्जमा नहीं बल्कि मुसन्निफ़ के तालीमी मकासद के लिए पेश किए गए नज़रियात और अफ़कार का खुलासा है। ऑडियो एआई पर मबनी है, इसलिए मुमकिन है कि कहीं कहीं गिरामर और तलफ़्फ़ुज़ की गलतियाँ हो जाएं। इसके लिए पेशगी माज़रत कबूल कीजिए। हम सामेईन से गुजारिश करते हैं कि अगर आप चाहते हैं कि हम मज़ीद किसी मौजू आ किताब पर बात करें तो अपनी तजावीज़ ज़रूर भेजें। आखिर में दरख्वास्त है कि इस चैनल और हमारी काविश को सब्सक्राइब और शेयर करें। शुक्रिया। आज हम बात कर रहे हैं खुशवंत सिंह की ट्रेन टू पाकिस्तान की, खासतौर पर कहानी के बिल्कुल शुरू के हिस्से की। जी, वो हिस्सा जहाँ तकसीम का जो शोर है ना, वो अभी मानो माजरा गांव तक पूरी तरह पहुंचा नहीं है। बिल्कुल, हमारे सामने वो इब्तदाई इक्तबासात हैं जो 1947 के मौसम गर्मा का नक्शा खींचते हैं। जी, और ये गांव बज़ाहिर बड़ा पुरअमन है, सरहद के बिल्कुल करीब। सिख और मुसलमान मतलब नस्लों से इकट्ठे रह रहे हैं। हाँ, एक मामूले जिंदगी का वहाँ। जी बिल्कुल। और जिंदगी ना, वो ट्रेनों के आने जाने से जुड़ी है। अच्छा। हाँ, जैसे सुबह की मेल ट्रेन आती है तो सब जाग जाते हैं, दिन शुरू होता है। फिर रात को मालगाड़ी आती है तो दिन खत्म होने का इशारा मिलता है। तो ये सिर्फ टाइम टेबल नहीं था, ये गांव के लिए एक नज्म ज़ब्त की तरह था। बिल्कुल, सुकून की अलामत भी थी, नज्म की भी। लेकिन ये जो ज़ाहिरी सुकून है ना, हाँ ये बड़ा नाजुक है। गांव का इकलौता हिंदू साहूकार था लाला रामलाल। जी। इसका कत्ल हो जाता है और इस वाक़ये से ना गांव में एकदम खौफ फैल जाता है। कोई बाहर नहीं निकलता मदद के लिए। यहीं पर पहली दरार नजर आती है ना, मतलब अंदरूनी तौर पर भी शायद सब कुछ इतना ठीक नहीं था। बिल्कुल। और शक फौरन किस पर जाता है? जगत सिंह पर। अच्छा, गांव का बदनाम जमाना। जी हाँ, पुलिस रिकॉर्ड में वो बदमाश नंबर 10 है, यानी पुलिस की नज़र में पहले से था। ओह। और जिस रात कत्ल हुआ उसी रात वो गांव से बाहर भी था। पाबंदी थी उस पे कि सूरज गुरूब होने के बाद बाहर नहीं जाना। लेकिन वो गया। हाँ, अपनी महबूबा नूरा से मिलने। वो मुसलमान लड़की है। अच्छा, और फिर वो चूड़ियों वाली बात क्या थी? हाँ, वो डाकू जब गए ना तो जाते हुए उसके सहन में कांच की चूड़ियां फेंक गए, जैसे तंज कर रहे हों या शायद फंसाने की कोशिश। बिल्कुल। जगत ने और नूरा ने डाकुओं को देखा भी था गुजरते हुए। जगत ने उनमें से एक को पहचान भी लिया था, माली को। तो क्या ये सिर्फ इत्तेफाक था कि शक उस पर गया, या पुलिस के लिए बस एक आसान टारगेट मिल गया उसके माजी की वजह से? हाँ, ये बिल्कुल मुमकिन है। तफ्तीश की सिमत तय करने का ये एक आसान रास्ता नजर आया होगा। इसी दौरान गांव से थोड़ा दूर रेस्ट हाउस में जिला का मजिस्ट्रेट हुकुमचंद भी मौजूद है। जी, हुकुमचंद। वो सब इंस्पेक्टर से बातचीत कर रहा है। तकसीम का तशद्दुद, लाशों से भरी ट्रेनें, वो जो गिफ्ट टू पाकिस्तान कहलाती थीं, हाँ, उन सब पर बात हो रही है। लेकिन उसकी अपनी तरजीहात कुछ और ही लगती हैं। ये बड़ा अजीब तजाद है। एक तरफ वो कह रहा है कि अमन कायम रखो, दूसरी तरफ वो मुसलमानों को आराम से निकालने का मशवरा भी दे रहा है, उनका सामान भी महदूद करने को कह रहा है। जी। और फिर शाम में क्या करता है? रक्स मौसीकी की महफिल। ये क्या है? मतलब इंतजामिया की बहसी है, मुनाफिकत है? यकीनन ये जाहिर करता है कि ऊपर की सतह पर या तो हालात की संगीनी का एहसास ही नहीं, या फिर उसे जानबूझकर नजरअंदाज किया जा रहा है। जाती ऐश ज्यादा अहम है। यहीं से खराबी की जड़ें नजर आती हैं फिर। बिल्कुल। और इसी माहौल में अगले दिन कत्ल के बाद एक बिल्कुल नया किरदार आता है, इकबाल। इकबाल शहर से? जी, शहर से आया हुआ पढ़ा लिखा नौजवान, खुद को कहता है कि मैं समाजी कारकुन हूँ, अमन कायम करने आया हूँ। अच्छा, तो ये कहाँ ठहरता है? वो गुरुद्वारे में ठहरता है। वहां भाई मीत सिंह से मिलता है और आते ही ना वो गांव वालों को लेक्चर देना शुरू कर देता है। किस बारे में? उनकी पसमानदगी पर, मजहब पर, उनके इन्हिसार पर, आज़ादी का असल मतलब क्या है, इस सब पर। लेकिन गांव वाले जो पहले ही कत्ल से डरे हुए हैं, वो क्या सोचते हैं? वो इसे शक से देखते हैं। एक तो अजनबी, ऊपर से उसका शहरी अंदाज, उसकी बातें, वो उनके लिए बिल्कुल नई हैं। तो इसका मिशन तो शुरू होने से पहले ही मुश्किल में पड़ गया। बिल्कुल। और फिर पुलिस आती है कत्ल की तफ्तीश के लिए, हाँ। और उन दोनों को, जगत सिंह और इकबाल, दोनों को गिरफ्तार कर लेती है। अच्छा, जगत सिंह तो चलो समझ में आया, रात को बाहर था, वो छोड़ियां मिली, पुराना रिकॉर्ड। जी।
لیکن اقبال کو کیوں؟ بس اس لیے کہ وہ اجنبی تھا، مشکوک تھا، پولیس کو کوئی اور وجہ ہی نہیں چاہیے تھی۔ اور پھر پولیس کا رویہ اقبال کے ساتھ؟ وہ خاص طور پر ہاں، وہ بہت اہم ہے۔ اسے برہنہ کر کے اس کا مذہب چیک کیا جاتا ہے۔ کیا؟ جی، اور پھر فیصلہ کیا جاتا ہے کہ اسے محمد اقبال مسلم لیگی کارکن کے طور پر درج کیا جائے، بغیر کسی ثبوت کے۔ یہ تو اس وقت کے بڑھتے ہوئے تعصب اور خوف کو ظاہر کرتا ہے، مطلب کسی کو بھی کچھ بھی لیبل لگا دو۔ بالکل، اور پھر تھانے میں سلوک کا فرق دیکھیں۔ اقبال کو A کلاس قیدی سمجھا جاتا ہے۔ شہری پس منظر کی وجہ سے شاید بہتر سہولتیں ملتی ہیں، جبکہ جگت سنگھ کو C کلاس، یعنی سخت حالات۔ یہ جو سماجی فرق ہے یہ قید میں بھی نظر آتا ہے۔ اور سب انسپیکٹر کا ارادہ کیا ہے؟ اس کا ارادہ تو صاف ہے، جگت سے ڈاکوؤں کے نام اگلوانے ہیں، چاہے تشددی کیوں نہ کرنا پڑے تھا۔ وہ تو مکمل طور پر ختم ہو چکا ہے۔ جی، بکھر گیا ہے، قتل ہے، خوف ہے، ایک باہر سے آیا نظریاتی کارکن ہے، اور اب دو بالکل مختلف لوگ شک کی بنیاد پر قید میں ہیں۔ گاؤں اب صرف اپنے اندرونی مسئلوں میں نہیں الجھا ہوا۔ نہیں، بالکل نہیں۔ اب تقسیم کی وہ جو بڑی بے رحم لہر ہے نا، وہ بھی گاؤں کی دہلیز تک آ گئی ہے۔ تو اب اصل امتحان شروع ہوگا، ذاتی وفاداریاں، محبت، گاؤں کا بھائی چارہ۔ جی بالکل، اب یہ سب امتحان میں ہے۔ اصل سوال یہی ہے کہ جب باہر کی نفرت اور تشدد کا طوفان پوری طرح گاؤں کو گھیرے گا تو یہ کردار کیا کریں گے؟ ان کے ذاتی انتخاب کیا ہوں گے؟ کیا انسانیت بچے گی یا خوف اور تعصب جیت جائے گا؟ یہی کشمکش ہے جسے یہ ناول بڑی بے رحمی سے سامنے لاتا ہے۔ تو آج ہم خوشونت سنگھ کی مشہور تحریر قیامت کی ٹرین، اس کے کچھ اہم حصوں پر بات کر رہے ہیں۔ جی بالکل۔ یہ کہانی ہے 1947 کی تقسیم کے ان پرتشدد دنوں کی، اور خاص طور پر مانو ماجرا نامی ایک چھوٹے سے گاؤں کی۔ ہاں، وہ گاؤں جس کی زندگی، آپ نے جیسے کہا، ٹرینوں کی آمد و رفت کے گرد گھومتی تھی۔ ایک معمول تھا، ایک ردھم تھا۔ بالکل، اور کیسے وہ سکون، وہ ردھم اچانک خوف اور بے یقینی میں بدل گیا۔ ہمارے پاس جو اقتباسات ہیں وہ اسی تبدیلی کو بہت واضح طور پر دکھاتے ہیں۔ ہاں، یہ صرف معمول میں خلل نہیں تھا، یہ اقتباسات دراصل ہمیں دکھاتے ہیں کہ کیسے خوف، کیسے شک نے لوگوں کے دلوں میں جگہ بنائی۔ اچھا۔ اور حکام نے کیا کیا یا شاید کیا نہیں کیا، اور کیسے وہ گاؤں مانو ماجرا جو کبھی امن کی مثال تھا، وہ فرقہ وارانہ تشدد کے بالکل دہانے پر پہنچ گیا۔ تو آئیے دیکھتے ہیں، مانو ماجرا میں ستمبر کے شروع میں ٹرینوں کا جو نظام الاوقات تھا وہ بالکل بگڑ گیا۔ جی بالکل بے ترتیب ہو گیا۔ ٹرینیں وقت پر نہیں آتی ہیں، اور پھر یہ رات کو چلنے والی بھوت ٹرینوں کی بات، یہ کیا تھا؟ مطلب کیا تھا اس کا؟ یہ بھوت ٹرینیں یہ ایک بہت ہی منحوس سی علامت تھیں۔ افواہیں تھیں کہ ان میں لاشیں ہیں یا کچھ بہت ہی غیر معمولی ہو رہا ہے۔ اچھا۔ یہ اس بات کا اشارہ تھا کہ باہر کی دنیا کا جو انتشار ہے، جو تشدد ہے، وہ اب گاؤں کی دہلیز تک پہنچ گیا ہے۔ پھر جب سکھ فوجیوں کی ایک ٹکڑی اسٹیشن کے پاس آ کر ٹھہری، مورچے کھودے گئے، تو گاؤں والوں کا اسٹیشن کے پاس جانا بھی بند کر دیا گیا۔ تو وہ جو گاؤں کا اپنا ایک محفوظ دائرہ تھا وہ ٹوٹ رہا تھا۔ بالکل، وہ ٹوٹ رہا تھا۔ اور پھر وہ صبح آئی جب پاکستان سے ایک ٹرین مانو ماجرا اسٹیشن پر آ کر رکی، بظاہر خالی، لیکن جیسا لکھا ہے ایک عجیب پراسرار خاموشی تھی۔ جی، اور فوراً ہی بڑے افسران وہاں جمع ہو گئے، گارڈ، اسٹیشن ماسٹر، فوجی افسر، پولیس اور میجسٹریٹ حکم چند۔ ان سب کا وہاں جمع ہونا یہ تو خود ایک بڑی بات تھی۔ یقیناً، اس سے ظاہر تھا کہ صورتحال بہت سنگین ہے، شاید وہ کچھ چھپانا بھی چاہ رہے کہ۔ اور گاؤں والوں کو دور رکھا گیا؟ ہاں، انہیں دور رکھا گیا، لیکن وہ اپنی چھتوں سے دیکھ تو رہے تھے اور پریشان ہو رہے تھے۔ مرد گردوارے میں، عورتیں نمبردار بنتا سنگھ کے گھر، سب کے ذہن میں ایک ہی سوال کہ ہو کیا رہا ہے؟ جی، بے یقینی تھی۔ پھر پولیس نے گاؤں والوں کو حکم دیا کہ لکڑیاں اور مٹی کا تیل جمع کریں اور اسٹیشن لے آئیں۔ اچھا۔ اور جب امام بخش، جو مسجد کے امام تھے، بزرگ تھے، انہوں نے ایک سکھ افسر سے کچھ پوچھنے کی کوشش کی تو انہیں بڑی بے عزتی سے جھڑک دیا گیا۔ اوہ، یہ تو بہت برا ہوا ہوگا۔ گاؤں والوں کے لیے یہ بے یقینی اور خوف کو اور بڑھا رہا ہوگا۔ یقیناً۔ پہلے ٹرین، پھر افسران، پھر لکڑیاں اور تیل کا حکم، اور اب امام بخش جیسے بزرگ کی بے عزتی۔ انہیں اندازہ ہو رہا تھا کہ کچھ بہت ہی برا ہونے والا ہے۔
اور پھر شام کو اسٹیشن کی طرف سے آگ کے شعلے اٹھے۔ جی، ہوا کے ساتھ گاؤں کی طرف پہلے مٹی کے تیل اور لکڑی کے جلنے کی بو آئی، اور پھر انسانی گوشت کے جلنے کی وہ ناقابل برداشت بو۔ سب سمجھ گئے؟ یہ وہ لمحہ تھا جب تقسیم کی اس قتل عام کی ساری وحشت مانو ماجرا پر کھل کر سامنے آ گئی۔ وہ بھوت ٹرین، وہ دراصل پاکستان سے آنے والے مقتول مسلمانوں کی لاشوں سے بھری ہوئی تھی، جنہیں اب جلایا جا رہا تھا۔ ہاں، اور اس شام مانو ماجرا کی یادداشت میں پہلی بار امام بخش کی اذان کی آواز نہیں آئی۔ وہ خاموشی، وہ خود ایک چیخ تھی۔ بالکل۔ دوسری طرف مجسٹریٹ حکم چند، جس نے یہ سب اپنی آنکھوں سے دیکھا، اس پر کیا گزری؟ وہ تو جیسے بالکل ٹوٹ گیا۔ ہاں، حکم چند پر اس کا بہت گہرا اثر ہوا۔ وہ لاشوں کا ڈھیر دیکھ کر وہ شدید ذہنی اذیت میں مبتلا ہو گیا، شراب میں پناہ لی، زندگی اور موت کی بے معنویت پر سوچنے لگا۔ اس کا جو تقدیر پر یقین تھا وہ بھی ہل گیا ہوگا۔ جی بالکل، اسے لگا کہ سب بے معنی ہے۔ اسی دوران وہ حسینہ نامی ایک نوجوان طائفہ سے ملتا ہے جس کے لیے وہ ایک عجیب سی ہمدردی کہہ لیں یا تعصف وہ محسوس کرتا ہے۔ پھر حالات مزید بگڑتے ہیں جب سکھ پناہ گزینوں کا ایک گروہ مانو ماجرا پہنچتا ہے۔ ہاں، اور حکم چند کو فوراً یہ خطرہ محسوس ہوا کہ اب مقامی مسلمانوں پر حملہ ہو سکتا ہے۔ انتقام کا خوف۔ تو اس نے ایک منصوبہ بنایا سب انسپیکٹر کے ساتھ مل کر۔ جی، ایک منصوبہ بنایا جو سچ پوچھیں تو اخلاقی طور پر بہت ہی متنازع تھا۔ کیا منصوبہ تھا وہ؟ منصوبہ یہ تھا کہ ملی جو ایک سکھ ڈاکو تھا اور اس کے گروہ کو رہا کیا جائے۔ اچھا۔ اور ساتھ ہی افواہ پھیلائی جائے کہ گاؤں میں جو حالیہ ڈکیتی ہوئی تھی وہ مسلمانوں نے کی ہے۔ نام بھی لیے گئے، سلطانہ ڈاکو کا گروہ اور اقبال نامی ایک شخص جسے مسلم لیگی کارکن کہا گیا۔ یعنی مسلمانوں پر الزام لگا کر مقصد یہ تھا کہ گاؤں کے سکھ غصے میں آئیں اور وہ اس بات پر راضی ہو جائیں کہ ان کے مسلمان پڑوسیوں کو حفاظت کے لیے کیمپ منتقل کر دیا جائے تاکہ ان پر حملہ نہ ہو۔ یہ تو بہت عجیب منطق ہے، مسلمانوں کو بچانے کے لیے مسلمانوں پر ہی الزام لگانا۔ بالکل، حکم چند اسے بڑی برائی سے بچنے کے لیے چھوٹی برائی سمجھ رہا تھا۔ وہ بہت عملیات پسند ہو رہا تھا یا شاید خود کو یہ دلاسا دے رہا تھا۔ وہ یہ نہیں سوچ رہا تھا کہ اخلاقی طور پر کیا صحیح ہے، بس یہ کہ فوری مسئلہ کیسے حل ہو۔ ہاں، جو ہے کی بنیاد پر فیصلہ کر رہا تھا، جو ہونا چاہیے کی بنیاد پر نہیں۔ اسی دوران جیل میں جگا یعنی جگت سنگھ اور وہ باہر سے آیا ہوا تعلیم یافتہ نوجوان اقبال، وہ دونوں قید تھے۔ جی، انہیں پہلے ہی ڈکیتی کے شعبے میں پکڑا ہوا تھا۔ تو جب ملی اور اس کے ساتھی رہا ہوئے تو ملی نے جیل سے نکلتے ہوئے جگا کو تانا دیا۔ ہاں، اس نے جگا کو اس کی مسلمان محبوبہ نوراں کا تانا دیا جو امام بخش کی بیٹی ہے۔ اوہ! اور جگا جو پہلے ہی اندر سے بھرا ہوا تھا وہ غصے سے بالکل بے قابو ہو گیا۔ کیا کیا اس نے؟ اس نے جیل کی سلاخوں کے اندر سے ہی ملی پر حملہ کر دیا، اس کا سر پکڑا اور بار بار سلاخوں سے مارا، یہاں تک کہ وہ بری طرح لہو لہان ہو گیا۔ یہ تو شدید تشدد تھا۔ جی، یہ صرف ذاتی دشمنی نہیں تھی، یہ اس وقت کی جو بڑھتی ہوئی فرقہ وارانہ نفرت تھی، جو سماجی ٹوٹ پھوٹ تھی، اس کی ایک خوفناک جھلک تھی جو پورے مانو ماجرا کو اپنی لپیٹ میں لے رہی تھی۔ تو خلاصہ کیا ہے ان اقتباسات کا؟ یہی کہ تقسیم ہند جیسے ایک بڑی سیاسی آفت نے کیسے مانو ماجرا جیسے چھوٹے ملے جلے معاشرے کی بنیادیں ہلا دیں۔ بالکل، روزمرہ کی زندگی خوف، بے اعتمادی اور تشدد کے ایک نہ ختم ہونے والے سلسلے میں بدل گئی۔ اور انفرادی سطح پر ہم دیکھتے ہیں کہ کردار کیسے اس بحران کا سامنا کرتے ہیں۔ حکم چند کے وہ اخلاقی سمجھوتے، امام بخش کی وہ خاموش اذیت، وہ اذان جو خاموش ہو گئی، جگا کا وہ پرتشدد رد عمل، اور گاؤں والوں کا وہ اجتماعی خوف اور بے بسی، یہ صرف تاریخ کا بیان نہیں ہے، یہ شدت دباؤ کے تحت انسانی فطرت کیسی ہوتی ہے، بقا کی جدوجہد کیسی ہوتی ہے اور اخلاقی فیصلے کتنے مشکل ہو جاتے ہیں، اس کا ایک گہرا مطالعہ ہے۔ ایک آخری سوال یا ایک سوچ جو یہ سب کچھ ہمارے ذہن میں چھوڑ جاتا ہے، وہ یہ کہ جب معاشرتی اقدار پورا نظام بکھر رہا ہو تو پھر انفرادی اخلاقیات کی کیا حیثیت رہ جاتی ہے؟ کیا بڑی بھلائی کے نام پر، جیسا حکم چند نے سوچا یا دعویٰ کیا، اس طرح کے متنازع اقدامات کو، اس طرح کے فیصلوں کو جائز قرار دیا جا سکتا ہے؟ یہ ایک بہت بڑا سوال ہے۔ واقعی، اور یہ سوال شاید آج بھی اتنا ہی اہم ہے
जितना उस वक्त था। इस पर जरूर सोचने की जरूरत है। आइए एक लम्हे के लिए तसव्वुर करें। मनु माजरा गांव, रात का वक्त है और एक ट्रेन आती है, मगर जिंदा मुसाफिरों से नहीं, लाशों से भरी हुई। और उसके बाद उस गांव पर एक अजीब गहरा सुन्नाटा छा जाता है, खौफनाक किस्म का। जी, आज हम इसी पसे मंजर में बात कर रहे हैं, मनु माजरा, जुदाई और तकसीम के कुछ इक्तबासात को देखते हुए। मकसद ये समझना है कि तकसीम का जहर जो बाहर फैल रहा था, उसने कैसे उस बज़ाहिर पुरअमन गांव को अंदर से तोड़ना शुरू किया। बिल्कुल, और ख़ास तौर पर ये कि कैसे आप देखेंगे सिर्फ चंद दिनों के वाक़यात ने गांव वालों के आपसी ताल्लुकात, उनके अंदर छुपे खौफ और उनकी पुरानी वफादारियों को शदीद इम्तिहान में डाल दिया। अच्छा, तो कहानी में उलझन कहाँ से शुरू होती है? मेरा ख्याल है हेड कांस्टेबल के आने से। जी, वहीं से हेड कांस्टेबल आता है और सबसे अजीब बात, वो मिली गैंग के डाकुओं को छोड़ देता है। वही जिन पर गांव वालों को शक था कि रामलाल का कत्ल उन्होंने किया है। बिल्कुल, और उल्टा तफ्तीश का रुख मोड़ दिया जाता है जग्गा सिंह, जो गांव का एक बदनाम किरदार था, और इकबाल, एक नया आने वाला शहरी नौजवान, उसकी तरफ। और पुलिस के सवालात भी तो अजीब थे ना, जैसे सुल्ताना डाकू कौन था, या ये कि इकबाल असल में है कौन, मुसलमान या सिख। हाँ, यही तो बात है। पुलिस जैसे जवाब देने के बजाय ना सवालों से मजीद धुंध फैला रही थी, बेयकीनी बढ़ा रही थी। तो क्या पुलिस का मकसद मतलब सिर्फ तफ्तीश नहीं था? क्या वो जानबूझकर गांव के माहौल को खराब कर रहे थे, खास तौर पर इकबाल के शनाख्त को लेकर? लगता तो कुछ ऐसा ही है। देखिए ना, जब हालात खराब हों और शनाख्तें मुशकूक हो जाएं, तो सबसे पहले एतमाद खत्म होता है। सही। और पुलिस के जाने के बाद तो ये तकसीम बहुत वाज़ेह हो गई होगी। जी, बहुत ज्यादा। गांव साफ साफ दो हिस्सों में बंट गया। मुसलमानों में एक खौफ सा फैल गया। उन्हें पटियाला, अंबाला में जो कुछ हो रहा था उसकी खबरें मिल रही थीं। और दूसरी तरफ सिखों में गुस्सा था, वो ट्रेन वाला वाकया, फिर रामलाल का कत्ल। हाँ, और सिर्फ हालिया वाकयात ही नहीं, कुछ पुरानी तारीखी शिकायत भी जहन में ताज़ा हो गईं। गुस्सा और खौफ दोनों ने जैसे समझबूझ को पीछे धकेल दिया था। हर कोई दूसरे को शक की नज़र से देख रहा था। बिल्कुल, सिखों की जो बैठक हुई उसमें बहस छुड़ गई इकबाल के किरदार पर। मुसलमानों के खिलाफ भी बातें हुई, कुछ ने तो सांप तक कहा। लेकिन क्या ये अजीब नहीं कि वो अपने ही गांव के मुसलमानों के बारे में भी ऐसा सोच रहे थे, जिनके साथ वो नस्लों से रह रहे थे? यही तो तजाद था। गुस्सा बाहर वालों पर था, लेकिन शक की जद में अपने भी आ रहे थे। मगर साथ ही उन पुराने ताल्लुकात का लिहाज भी था। वो लंबरदार को ही देख लेना। हाँ, लंबरदार का क्या मुखमसा था? एक तरफ तो वो समझता था कि बाहर से आए सिख पनाह गुज़ीनों को पनाह देना उसका फर्ज है, ठीक। लेकिन दूसरी तरफ अपने गांव के मुसलमान पड़ोसी, उनकी हिफाजत कैसे करे, ये सवालों से खाए जा रहा था। ये कश्मकश तो बहुत शदीद होगी। और उसी कश्मकश का नतीजा एक बहुत ही, आप कह लें, दर्दनाक फैसले की सूरत में निकला। जब इमाम बख्श और दूसरे मुसलमान सिखों के पास गए, जी, वो सिखों की महफिल में आए अपना मुस्तकबिल पूछने। वो मंजर बड़ा जज्बाती था। आंसू थे, पुरानी दोस्तियों, भाईचारे के वास्ते दिए जा रहे थे। सिखों ने यकीन दहानी कराई होगी, हिफाजत की। जबान से तो कराई, बिल्कुल कराई, मगर वो खुद भी जानते थे कि बाहर से खतरा बहुत बड़ा है, वो उसे रोक नहीं पाएंगे। इसीलिए लंबरदार ने वो बहुत मुश्किल मशवरा दिया कि वारजी तौर पर कैंप चले जाएं। हाँ, कहा कि ये सिर्फ वक्ती बात है, हिफाजत के लिए बेहतर है, जब हालात ठीक होंगे तो वापस आ जाना। ये फैसला, मतलब क्या ये वाकई बाहमी रजामंदी थी या बस हालात का जबर था? मेरे ख्याल में तो ये हालात का जबर और शदीद खौफ था। रजामंदी कहाँ थी? जैसे नूरा की कहानी है, वो तो जाना ही नहीं चाहती थी। ओह, हाँ, वो जगह की माँ से मिली थी, उसने बताया था कि वो उम्मीद से है। जी, और फिर भी उसे गांव छोड़ने की तैयारी करनी पड़ी, तो ये सरासर मजबूरी थी। गहरे ताल्लुकात के बावजूद ना बाहर का दबाव और जान का खतरा हावी आ गया। और फिर वो फौजी आ गए। हाँ, फौजी काफिला आया। उसमें सिख अफसर भी थे, मुसलमान अफसर भी, सिपाही पठान भी थे, सिख भी। और उन्होंने आकर क्या हुक्म दिया? हुक्म साफ था, तमाम मुसलमान फौरन ट्रकों में सवार हों। सिर्फ वो सामान ले जा सकते हैं जो हाथ में उठा सकें। उन्हें पाकिस्तान जाने वाले कैंप ले जाया जा रहा है। फौरन? मतलब कोई मोहलत नहीं? और बाकी सामान, मवेशी? इसी पर तो झगड़ा हुआ। लोगों ने कहा हमारे बैल, हमारी गायें,
سکھ افسر کا رویہ بہت سخت تھا، سرد مہری والا۔ لمبردار نے بھی کہہ دیا کہ میں اتنی جائیداد کی ذمہ داری نہیں لے سکتا۔ اور پھر وہ سب سے خوفناک بات ہوئی۔ جی، سکھ افسر نے ملی جو گاؤں کا بدنام زمانہ ڈاکو تھا، اسے اور کچھ پناہ گزینوں کو گاؤں کے مسلمانوں کے پیچھے رہ جانے والے سامان کا نگران مقرر کر دیا۔ کیا ملی کو؟ یہ تو کھلی دعوت تھی لوٹ مار کی۔ بالکل، یہ جیسے اعتماد کے تابوت میں آخری کیل تھی۔ اس کے بعد کیا بچا تھا؟ افراتفری میں روتے پیٹتے مسلمان ٹرکوں میں سوار ہوئے، الوداع بھی ٹھیک سے نہ ہو سکی۔ اور ان کے جاتے ہی لوٹ مار شروع ہو گئی ہوگی۔ فوراً ملی کے بندوں نے اور پناہ گزینوں نے منظم طریقے سے گھروں کو لوٹنا شروع کر دیا۔ اختیارات کا استعمال آپ دیکھیں انصاف کے لیے نہیں بلکہ ناانصافی اور لوٹ مار کو ممکن بنانے کے لیے ہوا۔ تو چند ہی دنوں میں منو ماجرا جو صدیوں سے اکٹھا رہتا تھا وہ خوف، شک، تقسیم اور آخر میں جبری انخلا اور لوٹ مار کا شکار ہو گیا۔ جی بالکل، بیرونی واقعات کا دباؤ اور شاید معاشرے کی اپنی کچھ اندرونی کمزوریاں سب مل کر اس عالمیے کا سبب بنے۔ اس پوری کہانی سے کیا سبق ملتا ہے؟ کیا غور طلب نقطہ ہے؟ میرے خیال میں سب سے بڑا نقطہ یہ ہے کہ سماجی ڈھانچہ اور انسانی تعلقات، خاص طور پر اعتماد، شدید خوف اور بیرونی دباؤ کے سامنے کتنے نازک ثابت ہو سکتے ہیں۔ جو چیز بنانے میں صدیاں لگتی ہیں نا، وہ ٹوٹنے میں بس چند دن لگتے ہیں۔ شاید امام بخش کے وہ الوداعی اشعار یاد آتے ہیں کہ نہ ہمیش کنجے کفسی رہے، نہ ہمیشہ بہارے چمنی رہے۔ یعنی زندگی اور تعلقات کی ناپائیداری ایسے وقتوں میں بہت نمایاں ہو جاتی ہے۔ یہ سوچنے پر مجبور کرتا ہے کہ ہم جن چیزوں کو مستقل سمجھتے ہیں وہ کتنی عارضی ہو سکتی ہیں۔ آج ہم تقسیم ہند کے دوران مانو ماجرا گاؤں میں جو کچھ ہوا اس کا ایک گہرا جائزہ لے رہے ہیں، خاص طور پر دریائے ستلج کا خونی سفر کے حوالے سے۔ جی، وہ وقت تھا جب خوف، بدلہ، انسانی المیہ سب کچھ ایک ساتھ چل رہا تھا۔ اور گاؤں والوں کا رد عمل کیا تھا، ہم اسی کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ بالکل، دیکھیں گاؤں میں پہلے ہی دو محاذ تھے۔ ایک طرف ملیشیا اور کچھ پناہ گزین تھے جو لوٹ مار کر رہے تھے، خاص کر مسلمانوں کے گھروں کو نشانہ بنا رہے تھے۔ اچھا۔ اور دوسری طرف دریائے ستلج تھا جو چڑھ رہا تھا۔ تو ایک انسانی بحران اور اوپر سے یہ قدرتی آفت۔ ذرائع تو یہی بتاتے ہیں کہ لوگ بہت سہمے ہوئے تھے، گھروں میں دب کے بیٹھے تھے، بے بسی سے سب دیکھ رہے تھے۔ جی ہاں۔ اور جب چرواہے نے خبر دی کہ دریا چڑھ رہا ہے تو کسی نے دھیان ہی نہیں دیا۔ ہاں، بلکہ شاید دل میں یہ تھا کہ یہ دریا بس سب کو بہا لے جائے، اس ظلم کو بھی۔ ایک عجیب سی بے بسی تھی وہ۔ لیکن دریا کا چڑھنا وہ جلد ہی سب کی باتوں کا مرکز بن گیا۔ پانی مٹیالہ تھا، خوفناک، تباہی پھیلاتا ہوا۔ تو اس قدرتی آفت نے وقتی طور پر انسانوں کے ظلم کے خوف کو پیچھے کر دیا؟ کچھ دیر کے لیے۔ جی۔ شام تک لمبردار نے دریا پر پہرے کا انتظام بھی کروا دیا۔ اور پھر رات کو؟ رات کو پہرے داروں نے پانی سے مدد کے لیے پکارے سنی، چیخیں تھیں۔ اور صبح کیا منظر تھا؟ صبح دریا میں لاشیں بہہ رہی تھیں، مرد، عورتیں، بچے، بیل گاڑیاں، گھوڑے۔ صاف لگ رہا تھا کہ یا تو اوپر سیلاب آئے ہیں یا قتل عام ہوا۔ جی، جب لمبردار اور گاؤں والوں نے قریب آنے والی لاشوں کو دیکھا نا تو بالکل واضح ہو گیا، وہ ڈوبے نہیں تھے، انہیں قتل کیا گیا تھا۔ بے دردی سے، جسموں پر گہرے زخم، کٹے ہوئے اعضاء، چیرے ہوئے پیٹ۔ وہ بہت ہولناک منظر تھا۔ تو دریا اب صرف ایک دریا نہیں رہا تھا، وہ ایک پیغام لا رہا تھا۔ بالکل، اوپر ہونے والے قتل عام کا ثبوت۔ اور دیکھیں، اسی دوران کئی دن کے وقفے کے بعد پاکستان سے ایک ٹرین آئی، مانو ماجرا۔ ایک اور ٹرین؟ وہ پچھلی بھوٹ ٹرین کی طرح؟ ویسی ہی، فوجیوں اور پولیس سے بھری ہوئی، آتے ہی اسٹیشن کو گھیرے میں لے لیا۔ گاؤں والے یہ سب دیکھ رہے تھے چھتوں سے۔ پھر ایک بلڈوزر آیا، اس نے اسٹیشن کے باہر ایک لمبی سی خندق کھودی۔ خندق کس لیے؟ سارا دن فوجی اس ٹرین سے لاشیں نکال کر اس خندق میں ڈالتے رہے۔ ارے! اور شام کو بلڈوزر نے اسے مٹی سے بھر دیا، بند کر دیا۔ گاؤں والے سمجھ گئے ہوں گے کہ ٹرین میں کیا تھا۔ یہ خاموش جواب تھا۔ جی، سرحد پار سے آیا ہوا۔ اس خوف اور غیر یقینی میں گاؤں کے سارے سکھ اور ہندو پہلی بار ایسا ہوا شام کی ارداس کے لیے گردوارے میں جمع ہوئے۔ پناہ کے لیے، ایک دوسرے کے ساتھ کے لیے۔ بالکل، لوگ ڈرے ہوئے تھے، انہیں سہارا چاہیے تھا۔ لیکن پھر اسی رات
جی، اسی رات ماحول ایک دم بدل گیا۔ وہ نوجوان آئے تھے خاکی وردی میں؟ ہاں، مسلح سکھ نوجوان جیپ میں آئے، سیدھا گردوارے میں، اور آتے ہی انہوں نے لوگوں کو غیرت دلانی شروع کر دی۔ ان کا لیڈر کون تھا؟ کوئی نوجوان لڑکا؟ ایک نوعمر لڑکا ہی تھا جو لیڈر لگ رہا تھا۔ اس نے پاکستان میں جو سکھوں اور ہندوؤں کے ساتھ ہوا تھا اس کا ذکر کر کے بدلہ لینے پر اکسایا۔ نعرہ کیا تھا؟ ایک کے بدلے دو؟ جی، ہر ایک کے بدلے دو۔ انتقام کی آگ بھڑکائی۔ لیکن سب مان گئے؟ کسی نے اختلاف نہیں کیا؟ بھائی میت سنگھ نے فوراً اعتراض کیا۔ انہوں نے کہا کہ بے گناہوں کا قتل سکھ تعلیمات کے خلاف ہے۔ گرو گوبند سنگھ کے حکم کا حوالہ بھی دیا، خاص طور پر مسلم خواتین کے بارے میں؟ جی بالکل، لیکن وہ جو نوجوان لیڈر تھا اس نے انہیں جھڑک دیا۔ جوش اور غصے کے سامنے دلیل ہار گئی۔ اور پھر حملے کا منصوبہ بنا؟ وہیں اسی وقت منصوبہ یہ تھا کہ اگلی رات جو ٹرین مسلمانوں کو لے کر پاکستان جا رہی ہے اس پر حملہ کیا جائے۔ کیسے؟ پل کے پہلے اسپین پر ایک مضبوط رسی باندھی جائے گی۔ جب ٹرین گزرے گی تو چھت پر بیٹھے لوگ اندازاً 400-500 وہ رسی سے ٹکرا کر نیچے گریں گے۔ اور نیچے؟ نیچے مسلح لوگ انتظار کر رہے ہوں گے۔ وہ انہیں قتل کر کے دریا میں پھینک دیں گے۔ اور لوگ تیار ہو گئے اس کے لیے؟ ملی اور اس کے ساتھیوں سمیت 50 سے زیادہ لوگ فوراً رضاکار بن گئے۔ یہ خبر میجسٹریٹ حکم چند تک بھی پہنچی؟ جی، اور وہ سن کر سخت پریشان، شدید ذہنی اذیت میں مبتلا ہو گیا، بے بس تھا۔ لیکن اس نے کچھ کیا؟ کوئی چال چلی؟ ایک آخری کوشش کی۔ اس نے حکم دیا کہ جگت سنگھ عرف جگا، جو ایک ڈاکو تھا اور لمبردار کے قتل کے الزام میں گرفتار تھا، اور اقبال جو ایک سماجی کارکن تھا، جسے پہلے مسلمان سمجھا گیا تھا؟ ہاں، لیکن اب سکھ جان کیا جا رہا تھا، ان دونوں کو فوراً رہا کر کے مانو ماجرا بھیج دیا جائے۔ حکم چند کو کیا امید تھی جگا سے؟ شاید یہ کہ جگا اپنی محبوبہ نورا کو بچانے کے لیے کچھ کرے۔ نورا اسی ٹرین میں تھی۔ یہ کردار کتنے مختلف ہیں۔ اقبال جب مانو ماجرا پہنچا اور منصوبے کا سنا تو وہ شدید اندرونی کشمکش کا شکار ہو گیا۔ کیا کرے؟ مداخلت کریں؟ جان دے؟ کیا فائدہ ہوگا؟ اور آخر میں اس نے شراب پی، کچھ فلسفیانہ باتیں سوچیں، خود کو تسلی دی اور سو گیا۔ اور دوسری طرف جگا، وہ ڈاکو؟ وہ بھی گاؤں پہنچا۔ اسے پتا چلا کہ سارے مسلمان چلے گئے ہیں اور نورا بھی آج رات والی ٹرین پر ہے۔ اس نے کیا کیا؟ وہ سیدھا گردوارے گیا، بھائی میت سنگھ سے ملا، گرو کا کلام سنا، اور پھر رات کے اندھیرے میں کہیں غائب ہو گیا۔ یعنی اس کا رد عمل بالکل مختلف تھا، ذاتی تھا۔ جی، پھر رات ہوئی، حملاور اپنی پوزیشن لے چکے تھے، ٹرین قریب آ رہی تھی۔ اور جگا؟ اچانک جگا پل کی سٹیل کے ڈھانچے پر چڑھ گیا اور اس رسی کو کاٹنا شروع کر دیا جو حملاوروں نے باندھی تھی۔ نیچے سے لوگوں نے دیکھا ہوگا، چیخے، اسے اترنے کو کہا، پھر گولیاں چلائیں۔ وہ زخمی ہو گیا؟ ہاں، لیکن وہ رسی کاٹتا رہا۔ اور پھر بالکل آخری لمحے میں جب انجن پل پر پہنچنے ہی والا تھا، گولیوں کی ایک بوچھار لگی اور جگا نیچے گر گیا۔ لیکن رسی؟ گرتے گرتے رسی کٹ گئی۔ ٹرین گزر گئی۔ اولناک تشدد، اجتماعی خوف اور انتقام کے ساتھ ساتھ انفرادی جرت اور محبت کی طاقت بھی دکھاتے ہیں۔ بالکل، اور یہ سوچنے پر مجبور کرتے ہیں کہ جب معاشرتی اقدار، اخلاقیات، سب کچھ ٹوٹ پھوٹ جائے تو کیا انسانیت کو بچانے والی آخری امید فرد کا اپنا ضمیر اور اس کے ذاتی رشتے ہی ہوتے ہیں؟